نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात की खुशखबरी दे दूं कि हमारा इस्म इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एक स्टेप फर्दर जाएंगे, फेल पढ़ेंगे। ठीक है। कलिमात की हमने 3 अक़साम पढ़ी है ना, एक होता है इस्म, एक फेल और एक हर्फ। हर्फ साथ के साथ हम लोग पढ़ते जाते हैं। ठीक है। और इस्म के बाद हम अब फेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी आज आप लोगों की ये रमज़ान की लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। इसके बाद आप लोगों की ईद की छुट्टियां होंगी। उसके बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट होगा। ठीक है। पूरा जो इस्म हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग फेल पढ़ेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ डे 1 से आज तक जुड़े हुए हैं, तो उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि उन्होंने इस कलाम को समझने का एक कदम उठाया। ठीक है। और ये कदम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुकम्मल करवाया इस्म की शक्ल में। इस्म हमारा मुकम्मल हुआ और बहुत कुछ अब आप लोग इंशाल्लाह जब कुरान पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ जाएंगे, और फिर उसके बाद फेल पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, फिर एडवांस होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे देखते जाएंगे। अच्छा, कोई अगर ये पूछे कि इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका टाइम लिमिट क्या है, तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि अरबी ज़बान आप ताउम्र सीखते जाएं। ठीक है। कभी इसकी कोई इंतहा नहीं होती। हाँ, हमारा कोर्स भले ही एक वक्त पे ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़बान को सीखने की ना कोई कोई इंतहा नहीं होती। और अगर ख़ास तौर पे आप बोलें कि कुरान की ज़बान, तो वो तो आपकी ये समझ लें कि कुरान की ज़बान तो आप पूरी ज़िंदगी लगा दें, आप नहीं समझ सकते। ठीक है। तो जितना उसके अंदर सीखते जाएं, निखरते जाते हैं, बस आप ये कह सकते हैं निखरते जाते हैं। उसमें रोज एक नई चीज सीखेंगे। आप ये कहें कि मैंने मुकम्मल सीख लिया, मैं बिल्कुल प्रो हो गई हूँ, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी फसाहत वाली, इतनी बलागत वाली ज़बान है, अल्लाह का कलाम है ना। इसके आगे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के लिए इस ज़बान को चुना, तो इसके लिए तो मैं अगर आज का पूरा लेक्चर भी दे दूं तो शायद मैं तो मैं नाचीज हूं कि उसके लिए मेरे लिए अल्फाज नहीं होंगे मेरे पास ना, कि मैं इस जबान को के लिए क्या अल्फाज अदा करूं। अल्लाह का कलाम है। और मैं कहती हूँ कभी भी ना गौर किया करें इस चीज पर कि ये वो कलाम है जिससे अल्लाह पाक ने बात की। जिस जबान में सोचें, अल्लाह ताला जो इतनी अजीम और शान हस्ती है, उसने बात की। अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है कि मैंने, आप कह दीजिए ऐसा करने के लिए, या मैं ये चीज पसंद करता हूँ, या मैं इस चीज का हुक्म देता हूँ। ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह से हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हम कल तक उन्हीं रास्तों पर चल रहे थे जिस पे सारी दुनिया चल रही थी। हमें कोई मतलब ही नहीं था चीजों से। कुरान है, हमने बस कुरान खोला, हमने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह पढ़ा। हम समझ ही नहीं रहे कि जिस कुरान की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं, हम तो इस किताब को समझते ही नहीं है। शक क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमने कहा हाँ जी भाई, जो इस किताब में लिखा है सब सच है, हमारा ईमान है, बस बात खत्म। उसमें लिखा क्या है? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपको मिले और आप कहें नहीं नहीं भाई, डॉक्टर ने इसमें जो लिखा है मैं तो मान लेती हूँ, बिल्कुल सही बात है। आप दवा ले ही नहीं रहे, आप बस उस प्रिस्क्रिप्शन को गले से लगा के बैठ जाओ, मैं तो सच मानती हूँ उस प्रिस्क्रिप्शन को, तो क्या वो फायदा देगा? नहीं ना। तो है आज, अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत मुख्तसर है। टॉपिक तो बहुत बड़ा है,
ٹھیک ہے، ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن اس میں اسے بہت ہی یہ کہیں کہ تھوڑا سا ہم پڑھیں گے، کیونکہ وہ ٹاپک جو مینلی ہے وہ آتا ہے فیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، جملہ فیلیا کے ساتھ، اور ابھی ہم نے فیل پڑھے ہی نہیں، جملہ فیلیا ہم نے پڑھا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ جب وہ فیل میں پڑھنا ہے تو ہم نے آج اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کا 1% جو ہوتا ہے وہ اسم کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ میں آتا ہے، اور ہم اس کو ہلکا سا اس کا انٹروڈکشن کر کے، آج کی کلاس بھی ہماری بہت مختصر ہوگی، ٹھیک ہے، اسے مکمل کر کے ہم لوگ اپنی جو اسم کا جو ٹاپک ہے اسے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کو آپ اپنے نوٹس میں لکھ کر یاد رکھنا ہے، تاکہ جب ہم فیل پڑھیں تب آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ اپنے نوٹس کو دیکھ کے ریوائز ہو جائیں، تو اس لیے نوٹس اچھے سے بنانا ہے، ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں۔ اوکے جی، اچھا، ہم نے جو معرفہ ہے، اسم کا جو معرفہ ہوتا ہے اس کی 7 اقسام پڑھی، جلدی جلدی بتاتے جائیں۔ سب سے پہلے اسم علم، علم، دوسرا اسم ضمیر، ضمیر، موصول، اسم موصول، اشارہ، موصول، اور معرف باللام، معرف باللام، معرف باللام، اور مضاف الیہ مضاف معرفہ، مضاف الی المعرفہ، اور معرفہ بالنداء، معرف بالنداء۔ معرف بالنداء، ٹھیک ہے، تو یہ 7 ہم نے اقسام پڑھی تھی۔ ہم علم کو پڑھ چکے، جس میں ہم نے زید کا استعمال کیا تھا، ہم ضمیر کو پڑھ چکے جس میں ہم نے ہوا استعمال کیا تھا، ہم اشارہ پڑھ چکے جس میں ہم نے حاذا کیا تھا، اور الولد کر کے ہم نے معرف باللام پڑھا تھا، ندا میں ہم نے ابھی پڑھا ہے، ندا تو ریسنٹ، ٹھیک ہے، مضاف الی المعرفہ بھی ہم دیکھ چکے کہ اگر کسی کی طرف نسبت ہوگی تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ہے ٹاپک جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، کون سا ٹاپک ہے وہ؟ موصول، موصول، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس میں موصول کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے انشاءاللہ فعل کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسماء موصول، اسم سنگولر ہوتا ہے اور اسماء پلورل، ٹھیک ہے، اسماء موصول۔ اچھا، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتے، ان کو اپنے ساتھ اپنے آگے یا تو جملہ فعلیہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ کبھی آتے ہی نہیں ہیں اکیلے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اکیلے نہیں آتے تو یہ جو جملہ فعلیہ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ 99% یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے ساتھ یہ صرف 1% آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس 1% کو ہم آج تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جملہ فعلیہ میں پڑھیں گے، اور وہاں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اس چیز کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتے کیا ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسماء موصول ہوتے کون سے، ہم نے تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھا تھا کہ الذی، الذین، یہ سب اسماء موصول ہوتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں مذکر، کیونکہ اسم ہے نا، اسم کی یہ 4 پراپرٹیز تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مذکر، مؤنث، مذکر کو دیکھیں گے، مؤنث کو دیکھیں گے۔ اچھا، مذکر میں ہم صرف دیکھیں گے واحد کو اور جمع کو، ٹھیک ہے، مثنیٰ ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے، تو ہم وہاں پر اس لیے ٹینشن لیں گے ہی نہیں، بہت کم استعمال ہوا ہے، جب کبھی ہم ترکیب کریں گے اور آئے گا تو اسے پڑھ لیں گے، یا پھر جب فعل پڑھاؤں گی تب ہم اسے ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں اسماء موصول، مذکر دیکھیں گے، مؤنث دیکھیں گے جس میں واحد دیکھیں گے اور جمع دیکھیں گے۔
मुज़क्कर का वाहिद होता है अल्लज़ी। अल्लज़ी से आप सब वाकिफ हैं, सबने सुना है अल्लज़ी, ठीक है। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर होता है और इसका जमा क्या होगा? الذين अल्लज़ीना। माशाल्लाह, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, आप लोग अच्छे से इसका वो बनाइएगा, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। अल्लज़ीना, ठीक है, अल्लज़ी अल्लज़ीना। अब इसका मीनिंग क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मीनिंग अल्लज़ी का मतलब होता है वो जो जिस, ठीक है। अल्लज़ीना भी उसी का प्लूरल होगा, ठीक है, वो जिन्होंने, ठीक है। हम कहते हैं ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वो जो जिस, ओके। इंग्लिश में हम कहते हैं whom, who, which। तो ये हो गया अल्लज़ी अल्लज़ीना, मुज़क्कर का ये वाहिद है और ये हो गया जमा, ठीक है। आप लोग अच्छे से कॉलम बनाकर इसको लिखें। उसके बाद मुअन्नस देखते हैं, ठीक है। मुअन्नस का देख लेते हैं, वाहिद और जमा। मुअन्नस का होता है अल्लती, अल्लती क्या होता है? वाहिद अल्लती। और इसका जमा होता है अल्लाई, या फिर अल्लाती, और ये कुरान में आपको नजर आएगा, ठीक है। अल्लाई और अल्लाती ये होता है जमा, किसका? मुअन्नस का, इसमें मौसूल का, अल्लाई अल्लाती, और वाहिद होता है अल्लती। तो क्या हो गए चारों, बल्कि 5, अल्लजी अल्लजीना अल्लती अल्लाई अल्लाती, ठीक है। एक बार सब अपने आप में रिपीट कर लें, अल्लजी अल्लजीना, ये तो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अल्लती अल्लाई अल्लाती भी कुरान में आया है, ठीक है। इंशाल्लाह हम अभी इसकी एग्जाम्पल्स भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ लिख के रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये इस्म के साथ बहुत कम आए हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना कुरान से हमारे लिए। हम अभी यहाँ पर सिर्फ इसको टच करेंगे, ताकि आप लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने इस्म जो है वो मुकम्मल पढ़ लिया, ठीक है। इतना समझ में आया कि जो अस्माए मौसूल होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि वो मारफा होते हैं, ठीक है। मारफा होते हैं और उसका मीनिंग होता है जो जिस, वो जिस, ठीक है। और इसमें मुज़क्कर मुअन्नस ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इस्म जो होते हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस भी होते हैं, वाहिद जमा मुसन्ना भी होते हैं। और नकरा या फिर मारफा होते हैं, तो ये मारफा है, हमने देखा। अब बात आती है एराब की। तो एराब के लिहाज से ये मबनी होते हैं, हमने पढ़ा था ना मबनी में, हमने इसमें मौसूल को देखा था मबनी में कि मबनी होते हैं। तो इनके जो एराब होते हैं, ये चाहे मरफू हो, चाहे मंसूब हो, चाहे मजरूर हो, ये तीनों एराबी हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं। अच्छा, जब भी कोई चीज मबनी की आती है ना कि मबनी होती है, तो आप ये नहीं कहेंगे इनका एराब एक होता है। जवाब ये होता है कि तीनों एराबी हालत में एक से होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, इनकी शक्ल नहीं चेंज होती, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, मुज़क्कर मुअन्नस ये हमने देख लिए, ठीक है। अदद की बात करें, वाहिद जमा हमने देख लिए, मुसन्ना हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे फेल करते वक्त, क्योंकि वो बहुत ही रेयर है, ठीक है। अच्छा, वसत की बात करें, मारफा नकरा, तो ये मारफा होते हैं, और एराब की बात करें तो ये मबनी होते हैं, यानी तीनों हालत में सेम होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये जुमला फेलिया में ज़्यादा आए हैं, तो हम इसको सिर्फ जुमला इस्मिया में जो हम देख सकते हैं उतना हम देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा ज़ैदुन सालिह, ठीक है, ज़ैद नेक है। इसमें हमने कहा ये मुब्तदा है और हमने कहा ये खबर है, ठीक है।
یہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور جو معرفہ ہوتا ہے وہ مبتدا بن کر آتا ہے. اتنا آپ لوگوں کو بہت اچھے سے ابھی تک یاد ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ معرفہ کی قسم ہے، یہ جو اس میں موصول ہے، تو یہ کہاں آئے گا؟ مبتدا کی جگہ یا خبر کی جگہ؟ مبتدا کی جگہ. مبتدا کی جگہ آئے گا، ہے نا. اب یہاں پر ہم مبتدا کی جگہ اس کو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی زید کی جگہ ہم اس میں موصول لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ زید واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد ہے نا. اب واحد ہے تو واحد کے لیے ہم جو اس میں موصول لائیں گے وہ واحد لائیں گے. کیا ہوتا ہے؟ الذی. الذی. اب الذی کیونکہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، یا تو وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آتا ہے یا جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے. تو ابھی ہم جملہ اسمیہ دیکھ دیتے ہیں. ہوا قائم. الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، ہوا یعنی وہ، قائم یعنی کھڑا ہے. وہ جو کھڑا ہے تو یہ پورا کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ زید کی جگہ آ گیا. وہ جو کھڑا ہے، اور خبر کیا ہو جائے گی اس کی؟ صالحن. وہ جو کھڑا ہے نیک ہے. اب ہمیں زید کے بارے میں نہیں معلوم. ٹھیک ہے، زید کون ہے؟ تو ہم زید کے بارے میں، ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ جو کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ نیک ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کسی سامنے والے کو آپ بتانا چاہ رہے ہو، اس کو نہیں معلوم کہ زید کون ہے، تو آپ اس کو اس کے بارے میں وضاحت ہوگی نا، وہ جو کھڑا ہے. تو وہ جو کھڑا ہے نیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اگر میں کہنا چاہوں وہ جو کھڑے ہیں نیک ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ الذین. الذین کر دیں گے. اب جب یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھیں، جب الذین کر دیں گے تو یہ جو پورشن ہے نا جملہ اسمیہ کا، اس کو بھی چینج کریں گے الذین کے حساب سے. کیسے کریں گے؟ اب ہم نے یہاں پہ تو کر دیا الذین. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ آئے گا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ یا فعلیہ آتا ہے، ابھی ہم اسمیہ دیکھنا. اس کے ساتھ آئے گا جملہ اسمیہ. اب کیونکہ یہ جمع ہے تو جملہ اسمیہ بھی جمع میں آئے گا. تو ہوا قائمن کا کیا ہو جائے گا؟ قائمون. ہم ہم قائم. قائم. ٹھیک ہے، ہم قائمون. ویری گڈ. ہم قائمون آ جائے گا، اور جو اس کی خبر ہوگی وہ بھی جمع میں ہو جائے گی. تو صالحون سے کیا ہو جائے گا؟ صالحون. صالحون. الذین ہم قائمون صالحون. تو یہ جو ہے ہم قائمون کیا ہے؟ جملہ اسمیہ. جب الذین کے ساتھ ملا تو یہ پورا کیا ہو گیا؟ مبتدا، اور یہ اس کی ہو گئی خبر. وہ جو کھڑے ہیں، مان لے 3-4 لوگ کھڑے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جائے گا وہ جو کھڑے ہیں وہ نیک ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر میں کسی مؤنث کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں وہ جو کھڑی ہے، وہ جو کھڑی ہے نیک ہے، کیا ہوگا؟ چلیں ٹرائی کریں. التی ہی ہم قائمۃ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. التی ہی قائمۃ صالحۃ. اب مجھے کوئی اور بتائے کہ اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ التی ہی قائمۃ مبتدا ہے اور صالحۃ خبر. صالحۃ اس کی خبر ہو جائے گی. ماشاء اللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اگر اس کو جمع میں استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو عورتیں کھڑی ہیں، وہ جو کھڑی ہیں وہ نیک ہیں. لاتی ہم یا ہننا پھر قائمت، یہ قائمات قائماتن. قائمات.
صالحۃ صالحات صالحاتن، ٹھیک ہے. اللاتی ہوگا یا پھر اللائی، ٹھیک ہے. اللاتی یا پھر اللائی ہن قائمات صالحات، اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ اللہ ہاں قائمات یہ ہوگا مبتدا ہو مبتدا جائے گا اور خبر، اس کی صالحات خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ اسماء موصول جو ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا، جو 1% جملہ اسمیہ میں آتے ہیں، اس جملہ اسمیہ میں ہم مرکب جاری بھی کر سکتے ہیں، مرکب جاری بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیسے؟ ہم نے پہلے کہا کہ وہ جو کھڑا ہے وہ نیک ہے. اب ہم وہ جو کے لیے تو ہم نے الذی استعمال کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ابھی کیا استعمال کیا تھا؟ جملہ اسمیہ ہوا قائم. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ مرکب جاری استعمال کریں تو بھی ہماری بات ہو سکتی ہے. جیسے الذی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو، اور خبر ہے صالح، ٹھیک ہے، خبر ہے صالح. اب یہاں پر ہم اس کے بیچ میں جو مرکب جاری، کیونکہ الذی اکیلا آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہم میننگ میں بھی دیکھیں وہ جو نہیں ہوتا نا پورا کمپلیٹ میننگ. اب یہاں پہ جو ہم مرکب جاری لے رہے ہیں، یہ مرکب جاری ہم اگر یہ کہیں کہ گھر میں، وہ جو گھر میں ہے نیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ مرکب جاری کیا ہو سکتا ہے گھر میں کا؟ الذي في البيت. البیتی ویری گڈ، ماشاء اللہ. الذی فی البیت صالح، وہ جو گھر میں ہے نیک ہے، ٹھیک ہے. الذی فی المسجد، وہ جو مسجد میں ہے صالح، نیک ہے، ٹھیک ہے. الذی فی المسجد جالس، وہ جو مسجد میں ہے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. تو مرکب جاری اور جملہ اسمیہ کے ساتھ یہ 1% استعمال ہوتے ہیں، 99% یہ استعمال ہوتے ہیں جملہ فعلیہ میں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ہم جب اس کا میننگ دیکھتے ہیں انگلش میں، اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہوتا ہے ہو، وچ، ٹھیک ہے، اور یہ درمیان میں آتا ہے. اب یہاں پر یہ جو ہم نے کہا الذی، الذین، اللاتی، اللائی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اسماء موصول جو ہیں اس میں اور بھی آپ پوائنٹ لکھ لیں. آپ نے پہلے تو ایک کالم بنایا تھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے الذی، الذین، اللاتی، اللائی لکھا تھا. اب یہاں پر اب آپ نے اس کے بعد ایک اور کالم بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے لکھ لینا ہے ما اور من. اب آپ کہیں گے ما اور من تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا؟ کب پڑھا تھا؟ جی حروف اسماء استفہام میں اسماء استفهام. اسماء استفہام میں پڑھا تھا. لیکن ابھی میں نے آپ سے کیا بولا کہ انگلش میں بھی ہم یہ جو ہو اور وچ ہے، یہ کہنے کو تو کوسچن ورڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ جب درمیان میں آتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ پھر کوسچن ورڈز تو نہیں رہتے نا. جیسے ہم کہیں کہ I saw the boy who was riding the bike. اب یہاں پہ یہ جو who آیا who was riding the bike، تو یہ who کیا ہے؟ کیا یہ کوسچن ورڈ رہا؟ نہیں نا، میں نے نہیں لڑکی کو دیکھا جو جو بائک رائڈ کر رہا تھا، ہے مصر. نا. تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی جب ماں اور من درمیان میں آتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوسچن ورڈ نہیں رہ جاتے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جب ماں ہے یہ نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیگیشن کے لیے بھی ہوتا ہے. اب یہ جو ماں ہے یہ سوال کے لیے بھی ہوتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماں ہے یہ اس میں موصول بھی ہوتا ہے. اب میں کیسے پہچانوں گی کہ یہ نیگیشن ہے، یہ استفہام ہے، یا پھر یہ اس میں موصول ہے؟ تو کیسے پہچانیں گے؟ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں
I saw the boy who was riding the bike. अब यहाँ पे ये जो who आया, क्या आपको जरूरत पड़ी इसको पहचानने में कि ये क्वेश्चन वाला है या फिर ये बीच में आके जिस या जो का मीनिंग दे रहा है? नहीं होता। जरूरत पड़ी? नहीं ना, क्यों? क्योंकि आप यूज टू हो गए ना, इसका आपको मालूम है, आप जबान समझते हो। इसी तरह से जब आप कुरान की तरकीब करोगे तो आप ये कौन सा माह है ये समझ जाओगे, ठीक है? उसके हालात आपको बता देंगे, उसका तर्जुमा आपको बता देगा, उसका प्लेसमेंट आपको बता देगा। जैसे लिल्लाही का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के अल्लाह लिए, के लिए। अल्लाह के लिए। माफी का मतलब जो में जो में, असमावाती आसमान, आसमानों में, अल्लाह के लिए जो आसमानों में है। तो अब ये माँ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जो, जो है ना? तो अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो जमीन में है, ठीक है? अभी कैसे पता चला कि ये जो माँ है ये इसका क्या, ये कौन सा माँ है, ये इसमें मौसूल है? कैसे पता चला? हमें पूरी तरकीब जब हम करेंगे तो हमें ऐसे साइंस मिलेंगे, ठीक है? पहले तो तर्जुमा ही हम देख लेंगे कि यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, फिर हम देखेंगे कि जो माँ हिजाजिया था उसमें क्या होता है, क्या उसकी खबर और क्या उसका इस्म होता है। या फिर अगर हम ये देखेंगे कि अगर ये इस्तिफाम है तो ये क्या शुरू में आया है, ठीक है? अगर ये इसमें मौसूल है तो क्या ये उसकी शराइत पूरी कर रहा है। जब हम तरकीब करेंगे तो यही चीज होती है कि एक ही वर्ड को अलग अलग मुफस्सिरीन ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके, अलग अलग जो तर्जुमा करने वाले होते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से उसका तर्जुमा करके और उसमें चेंजेस कर दिए। हम कहते हैं ना कि तर्जुमा जो होता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, मुफस्सिरीन ने उसमें चेंजेस कर दिए। क्यों? ये ग्रामर की वजह से, क्योंकि वो एक वर्ड को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, कोई किसी एस्पेक्ट से देखता है, कोई किसी एस्पेक्ट से देखता है, और पूरा मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको नहीं के तौर पे इस्तेमाल कर देती तो कितना मीनिंग चेंज हो जाता? हम्म आप बोलते कि माँ तो नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, और अभी तक आपने अगर ये इसमें मौसूल नहीं पढ़ा होता तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते या नहीं होते कि ये लिल्लाही माफिस समावाती में माँ का क्या मतलब है, क्या ये नहीं के लिए आ रहा है या ये क्वेश्चन वर्ड है? हो जाते या नहीं हो जाते? हो जाते है ना, हो जाते। तो अब जब आपको इसका, अब जब आपने देखा कि नहीं इसका मतलब ये इसमें मौसूल में भी आ सकता है, और जिसका मतलब होता है जो, जिस, यानी जो भी आसमान में है, ठीक है, वो अल्लाह के लिए, जो जमीन में है वो अल्लाह के लिए। तो ये जो लफ्ज आया ना, ये जो तर्जुमे में आया ये माँ की वजह से आया। तो ये माँ क्या है? ये इसमें मौसूल है। मन भी आता है, ठीक है, मन ये भी जो अस्मा इस्तिफाम में से है, और ये भी इसमें मौसूल के तौर पर आता है। तो हमारे लिए अभी सिर्फ इतना ही समझ लेना काफी है, क्योंकि इसको फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इंशाल्लाह डिटेल में हम अब देखें। यहाँ पे माँ के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है? ये जुमला इस्मिया है या फिर मुरक्कब जारी है? बेचारी। मुरक्कब जारी, ठीक है। तो यहाँ मुरक्कब जारी, लेकिन ज्यादातर जुमला इस फेलिया में होता है, ठीक है। वहां फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसका पूरा एक बड़ा सारा टॉपिक है, और काफी बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे, और ये आगे चलकर इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा। तो ये हमारा आज का हमारा लेक्चर था, आज का हमारा टॉपिक था, और इंशाल्लाह इसी टॉपिक के मुकम्मल होने के साथ हमारा जो
اسم ہے وہ پورا مکمل ہوا. اسم کے بعد دوسرا آتا ہے فعل اور پھر آتا ہے حرف. حرف کو ہم سائیڈ بائی سائیڈ پڑھتے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسم کے ساتھ. یہ ہمارا مکمل ہو گیا. بچا ہمارا فعل جو بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. امپورٹنٹ تو سبھی ہیں, لیکن جب آپ فعل کمپلیٹ کر لو گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں اب چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک سمجھ میں آنے لگیں, کیونکہ ایڈوانس گرامر میں فعل کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوگا انشاءاللہ. اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم نے اسم میں ڈے 1 سے جو پڑھنا شروع کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو, ابھی تو رمضان ہے, ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت کریں گے, اور اس میں ہی آپ لوگوں کا کام رہے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جب کوئی بھی چیز آئے گی آپ دیکھیں گے ارے یہ تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے, یہاں پہ دیکھو یہ مرکب جاری ہے, یہ مرکب توصیفی ہے. یہ آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں, ترجمے والا قرآن لے کے تھوڑا بہت اس کو پڑھا کریں 5 منٹ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو معرفہ کی اقسام ہیں اس میں ایک قسم ہے اسماء موصول, ٹھیک ہے. اسماء موصول میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ہم نے واحد دیکھا, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس میں جمع دیکھا. واحد میں ہم نے دیکھا الذی ہوتا ہے اور الذین ہوتا ہے مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے دیکھا اللتی ہوتا ہے اور اللائی اور اللاتی ہوتا ہے, دونوں ہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں, چاروں ہم نے یہاں پر دیکھ لی. جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہم نے پڑھ لیے, عدد کے اعتبار سے واحد جمع ہم نے دیکھ لیے. اس کے بعد وسعت کے اعتبار سے یہ معرفہ ہوتے ہیں, اور اعرابی حالت کی اگر ہم بات کریں تو یہ مبنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہم نے شروع سے ہم پڑھ کر آ رہے تھے کہ زید صالح, ٹھیک ہے, پھر ہم نے پڑھا ہوا صالح, پھر ہم نے پڑھا حاذا صالح, اور اسی طرح سے جب ہم آگے معرفہ کی اقسام پڑھتے آئے تو اب ہم نے اس میں اس میں موصول کو رکھ کے دیکھا کہ حاذا یا پھر زید کی جگہ ہم نے یہاں پہ اس میں موصول رکھا الذی. لیکن اس میں موصول کی ایک پرابلم ہے کہ وہ اکیلا نہیں آتا. تو اگر میں صرف کہوں الذی صالح تو بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. وہ جو صالح ہے تو ہم نہیں سمجھیں گے نا وہ جو کیا, تو پھر ہمیں وہ جو کے لیے پھر ایک جملہ اسمیہ لے کر آنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ الذی قائم بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو الذی قائم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں موصول کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے, اسم نہیں کہا میں نے, جملہ اسمیہ آتا ہے, اور جملہ اسمیہ ظاہر سی بات ہے پورا ہوگا, ہے نا, پورا ایک مبتدا خبر سے مل کر ہی تو بنے گا نا جملہ اسمیہ. تو جب پورا جملہ اسمیہ آئے گا الذی یا الذین کے ساتھ تو وہ کیا بنے گا, مبتدا بن جائے گا, اور خبر اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اچھا, یہاں پہ جو جملہ اسمیہ آئے گا اسے پوری طرح سے دیکھنا ہوگا کہ جو اس میں موصول آیا ہے وہ کیا ہے, واحد ہے یا جمع ہے, ٹھیک ہے, مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے, اور اسی کے اکارڈنگ پھر وہ آئے گا. اعراب کی تو کوئی سچویشن یہاں پر ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, مبنی ہوتا ہے, تو مبنی ہوگا تو الذی اور الذین ہی ہوگا. لیکن ہم نے پھر کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ یہ مبنی ہے, مبنی میں یہ کیا ہے, کیونکہ مبتدا ہے تو obviously یہ مرفوع ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو اس میں موصول ہے الحمدللہ دیکھا. ہاں, اس میں ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ ما اور جو من ہے یہ نارملی, ویسے تو ہم اس کو کہتے ہیں, ابھی ہم نے ان کو پڑھا کہ یہ اسماء استفہام ہے, لیکن ما کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, جازیہ کے طور پہ بھی پڑھ چکے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کس کا کیا میننگ ہوتا ہے, یہ قرآن میں کہاں کس طرح سے آیا ہے, وہ ہمیں جب ہم اس کی ترکیب کریں گے, گرامیٹیکل انالیسس کریں گے انشاءاللہ, تب ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو بہترین انداز میں سمجھنے والا بنائے, اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, جو کچھ بھی ہم نے ابھی تک پڑھا, چاہے ہم گرامر میں پڑھیں, چاہے ہم تفسیر میں پڑھیں, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے.
اور گرامر کو صرف ایز اے کورس نہیں پڑھنا کہ ٹھیک ہے جتنا سمجھ لیا اوکے ہے، نہیں، بلکہ ہمیں امپلیمنٹ کرتے جانا ہے قرآن میں. جب بھی قرآن لے کے بیٹھیں، قرآن کو پڑھیں تو اس میں دیکھیں کہ اچھا اب یہاں پر یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ چیز آئی ہے، اوکے اس کا مطلب یہاں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خبر کو معرفہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ یہ خبر معرفہ کیوں ہوئی، تو ایک تجسس اپنے اندر پیدا کریں، ٹھیک ہے. اور یہی تجسس ہوتا ہے جو ہمیں آگے لے کر جاتا ہے کہ ہم اس کو اور بہترین انداز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج کی کلاس ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، ہاں، اور آپ لوگوں کی یہاں سے گرامر میں ابھی سے چھٹیاں ہو گئی، باقی ہماری اکیڈمی کی چھٹیاں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈکلیئر کر دی جائیں گی بہت جلدی، ٹھیک ہے. اور اپنی عید آپ لوگوں نے بہت اچھے سے سنت طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ عید پر کیا ہوتا ہے، لوگ رمضان کی تھکن اتارنے کو تھوڑا بہت بس کر لیا صبح کے ٹائم اور پھر لمبے ہو کے سو جاتے ہیں. پھر ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ ارے یار دوسروں کے تہوار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے کلرفل ہوتے ہیں نا، خوب انجوائے کرتے ہیں، خوب مزے کرتے ہیں، ہمارے تہوار پہ تو کچھ نہیں ہوتا. تو اپنے تہوار کو کلرفل بنائیں، ٹھیک ہے. کلرفل کیسے بنائیں؟ خوشیوں سے، ٹھیک ہے. اس میں ایسا کچھ کریں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے یہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارا تہوار ہے، یہ عید ہے، ٹھیک ہے. بوریت بھرا نہ بنائیں کیونکہ یہ خوشیوں کا تہوار ہے. تو بہت اچھے سے اپنی عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ارے بس سو جاؤ جا کے، ٹھیک ہے. آرام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. رمضان ایک پورا مہینہ ہمارا جاتا ہے، آرام کرنا ہے بے شک، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم نے یہ میسج چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے بچے زندگی بھر یاد رکھیں کہ ایک خوشیوں کا تہوار ہے جس کو سیلیبریٹ کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ خوب اچھے سے اپنے رمضان اپنے مکمل کریں، عبادات میں اضافہ کریں، اذکار کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پہ لے کر جائیں. اور سحری کا وقت ملتا ہے، افطار کا وقت ملتا ہے، اس میں جتنے زیادہ اذکار ہو سکتے ہیں وہ ادا کریں، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں. یعنی اپنے وقت میں جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت ہر لمحے کی کریں. کسی کو کچھ دے دیں، ٹھیک ہے، خیرات کریں، صدقہ کریں. زکوٰۃ تو اس وقت ہم دیتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنا صدقہ کر سکتے ہیں کریں، کسی سے اچھی بات کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی لائف میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے. تو آج الحمدللہ کچھ اور باتیں بھی ہم لوگوں نے کی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جی ماشاء اللہ مسز کوثر. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.